नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे साथ इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। गिरफ्तारियां तो यकीनी तौर पे होंगी, ना तो अपोजिशन बच पाएगी ना ही कोई हुकूमती शख्सियत। शेख रशीद साहब ने ये दावे किए थे और उनके दावे के मुताबिक जो नैब है वो वाकई ईद के बाद हमें नजर आ रहा है कि टार्जन बन गई है। मगर इस नैब को कामयाबी किस किस महाज पर मिलेगी, इसमें बड़े अहम नाम है जो कि हारून साहब हमारे साथ आज शेयर करने वाले हैं। ये आपके साथ हम रखेंगे आपके सामने। इसके साथ साथ शेख साहब की जब बात होगी, शेख साहब हम देखते हैं रोज़ाना कैमरे के सामने आते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, कुछ पॉलिसी बयान भी वो दाग देते हैं। क्या उनका जो ओहदा है, क्या उनकी जॉब इस चीज़ की मजाज है कि वो इस किस्म की पॉलिसी बयान दें? और इसमें मैं बात करूंगी पीपल्स पार्टी की क़यादत पे बात होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ बातें रखी, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी अपनी क़यादत पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। उम्मीद थी कि बिलावल उन इल्ज़ामात के जवाब भी देंगे, कुछ ना कुछ बात होगी, मगर उन इल्ज़ामात के जवाब नहीं दिए, बल्कि उल्टा हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी कोरोना फैला उसकी तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। कराची शहर की बर्बादी का जिक्र किया, मगर कराची शहर की बर्बादी में खुद पीपल्स पार्टी ने कितना हिस्सा डाला है, इसके ऊपर भी डिटेल से बात होगी। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक वीडियो शहबाज गिल साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी, उन्होंने जो सहाफ़ी के सवाल के जवाब में किया, सवाल के जवाब में तलखी आ जाए तो यकीनन काबिल कबूल होती है, मगर अगर सवाल के जवाब में गाली आ जाए तो वो ताज्जुब भी होता है, गुस्सा भी आता है। उसकी वजह भी जानेंगे। वज़ारत इत्तलात का आखिर मसला है क्या? हारून साहब, बड़ा मेरा दिल दुखता है जब मैं बहुत चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाली होती हूँ, कोशिश थी नैब की बात हो जाए, मगर शहबाज गिल साहब की हरकत पे गुस्सा ज़्यादा है। ताज्जुब है, गाली क्यों दी गया उन्होंने? देखिए, वो एक तो है ना मिसकंसेप्शन के मीडिया को दबा के रखा जाए, हालांकि मीडिया के ताबन की ज़रूरत है। कोरोना है, शजरकारी है, टड्डी दल है, इतने पेचीदा माशी मसाइल हैं, लोगों को एजुकेट करें। और हुकूमत ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, मतलब शजरकारी है, हेल्थ कार्ड जारी किए, जो भी ये जो सानिया निश्तर ने किया काम, वो तो बहुत बड़ा काम है। यानी 8 लाख आदमियों को उस फहरिस्त से निकाल देने का मतलब कितने अरब रुपए सालाना की बचत है, और जल्द साजी को रोकना है। मगर वो एक बहुत मुगालते में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं कि भाई एग्रेसिव रहना चाहिए। अब ये जो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अगर आप मसनूई तौर पर गुस्सा तारी कर लें, एग्रेसिव हो जाएं, तो ये फिर मुस्तकिल भी हो सकता है, फिर ये बढ़ता चला जाता है, फिर मिजाज का हिस्सा बन जाता है। अब बात आप वही है जो आपने कही कि भाई अगर उसने सवाल किया था गलत, वो कहते हैं ये नामुनासिब सवाल है। ये सवाल बिल्कुल ठीक नहीं है, और इतना एहतजाज बहुत है, इतनी गंदी गाली जो बताई नहीं जा सकती, नशर नहीं की जा सकती। और देखिए, ये पहले भी इनका यही मसला रहा। यहाँ पंजाब में बुज़दार साहब बहुत नालान थे, वो तो बहुत संगीन गुफ्तगू इनके बारे में करते थे, कहते पता नहीं किसके कहने पे क्या काम कर रहा है। और ये उनके बारे में लूज टाक भी करते थे, गलत फहमी भी पैदा करने की कोशिश की। वो फाइनली वो प्रिवेल कर गए, आखिर वो चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ चले गए। ये वजारत इत्तलात का मसला पहले दिन से यही है। वो आए, उनका यही नुक्ता नज़र था फवाद चौधरी साहब का, रगड़ा दिया जाए मीडिया को, पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है ये सभी का, पीटीआई में सभी का। मीडिया से और अदालतों से लड़ाई कभी किसी हुकूमत को सूट नहीं करती। ये खुशगवार ताल्लुक होना चाहिए। इख्तलाफ तो होगा, मीडिया का काम ही गलतियाँ पॉइंट आउट करना है, इसलिए चौथा सुतून कहा जाता है। हुकूमत तो असल में इंतज़ामिया है, मुकन्नना है, अदला है, हुकूमत तो यही है। तो ये इसको चौथा सुतून किस लिए, क्यों दुनिया में इसे गवारा किया जाता है? वो डोनाल्ड ट्रंप अखबारों के ख़िलाफ़, चैनल्स के ख़िलाफ़ ट्वीट करता रहता है, मगर ये नहीं है कि मुस्तकिल तौर पे हुकूमत यलगार करे, वो आदमी रखे। और इसमें जो सबसे बड़ी गलती है जिसमें वो फंस चुके हैं, और इसका ना वो दुनिया को जवाब दे सकेंगे ना अल्लाह को जवाब दे सकेंगे, किराए पे आदमी रखे हुए हैं। बाद औक़ात उनके हामी अखबार में शिकायत करते हैं कि ज़रा सी तनकीद की कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, बर्दाश्त हो जाती है, और वो उन्होंने गालियाँ दी जवाब में। तो वो आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को, और इसकी एक कीमत होगी। देखिए, फवाद साहब आए, उन्होंने इश्तार बंद करें, इनको रगड़ा दें, इनको ठीक कर दें, रगड़ा दिलवाया उन्होंने। अच्छा, उसने आके फिरदौस आशिक कमान पे इल्ज़ामात थे, उनसे शिकायत थी, रिजर्वेशन थी, उन्होंने मामला ठीक करने की कोशिश की, मेहनती भी थी, लेकिन वो अंदर उनके कशमकश बहुत है। देखिए, दुरानी साहब गए, यूसुफ मिर्ज़ा गए, फवाद साहब को जाना पड़ा, फिर ये इनको भी निकलना पड़ा। इनसे भी ये शिकायत थी कि गैर ज़रूरी मुदाखलत करती है। फिर वो अरशद खान के साथ झगड़ा उनका। अब अरशद खान ने एक अजीब बात, उनके दोस्तों ने, मुझे नहीं कहा अरशद खान ने, वैसे कभी वो शाइस्ता आदमी है, उनके दोस्तों ने बताया कि उस इलाके में सुई गैस की लाइन बिछी और बिजली की। अच्छा। और दोनों में अरशद खान के गांव को नहीं दी गई, न बिजली न गैस।
بھائی یہ ویسے حیرانی کی بات ہے. یہ کس طرح کی سیاست ہے بھائی؟ آپ ایک علاقے کے آدمی ہیں، اتنا غصہ اور اتنا اناد ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا. حالانکہ پاورفل زیادہ ارشد خان صاحب بھی ہمیں نظر آئے اس تمام تر ارشد خان فائنلی پریویل کر گئے. ارشد خان کی عزت تھی بڑی. اچھا چوہان اور یہ تو دیکھیں نا، تنازع کھڑا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا. یہ بھی اور شیخ تنازعات کی زد میں تو ویسے پی ٹی آئی رہتی ہے. ہارون صاحب ان کے جتنے بھی وزراء دیکھ لیں، اب چوہان صاحب ہیں، وہ کیا کچھ نہیں کہتے میڈیا کو، لوگوں کو، صحافیوں کو، ہر دوسرے شخص کو وہ کیا کچھ نہیں کہتے. چوہان صاحب واپس لایا جاتا ہے. گل صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے. محترم عمران خان صاحب وزیر بنا سکتے ہیں، مطلب وہ تو خدا بہتر جانتا ہے الیکٹ کیسے ہوتا ہے، اور وزیر بن کے پھر وہ جس طرح کی گفتگو کرتا ہے، اور ایسے ہے جیسے کوئی دیہات کی گنوار عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کو تانازنی نہیں ہے. آپ کس چیز سے جیتتے ہیں؟ دلیل سے. دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. سوال کے جواب میں دلیل کی بجائے یہ لوگ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ شہباز گل صاحب کو بہت افسوسناک ہے. میرا خیال ہے دیکھیے اسی لیے وہ ان کے بارے میں ریزرویشن تھی بہت سے لوگوں کی، اسی لیے ان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک شاید جاری نہیں ہوا. بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں ویسے بھی، بغیر برات کے بتا رہے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ عدالت میں چلے جائے تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کہ بھئی یہ یہاں کس حیثیت میں کام کر رہے ہیں. اعزازی کیا مطلب ہے؟ اعزازی مشیر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو واقعہ ہے نا، بعد واقعات ہوتے ہیں وہ ریکارڈ اور تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. انہوں نے میڈیا کو اپنا حریف بنا کے کھڑا کر لیا، جو کوئی دانائی کی بات نہیں. حالانکہ دیکھیے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بات کرنی آتی ہے، پارٹی میں وہ مقبول ہیں، کیس بڑا زبردست پیش کرتے ہیں. میں اس جارحانہ لہجے کی ہر وقت کیا ضرورت ہے؟ دنیا کو محبت سے جیتا جاتا ہے. دیکھیے نا، نہیں وہ تو خان صاحب کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں اگریشن میں آ کے. خان صاحب جو آدمی، اللہ کے رسول نے کہا جو آدمی وہی غنی ہو سکتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے، جو بندوں پہ کرے. کسی آدمی کا غلام بن کے رہنا ذہنی طور پر، تو وہ فرانسس فینن نے کہا تھا کہ غلام آقا کے ذہن سے سوچتا ہے، تو پھر وہ کیا اپنا کیا بالدگی پیدا ہوگی اور کیا وہ اپنا کرے گا وہ شخص زندگی میں آگے کیا بڑھے گا. پڑھے لکھے آدمی ہیں، امریکی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، پارٹی میں پاپولر ہیں، سب سے اچھا کیس شاید وہ پیش کرتے ہیں. لیکن ہر وقت ہر آدمی سے لڑنا اور جارحانہ. یہ یونیورسٹی کے حوالے سے صحافی نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں انہیں نازیبہ کلمات یونیورسٹی کے حوالے سے، قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے گل صاحب سے کوسچن کیا تھا، جس کے اوپر انہیں نازیبہ کلمات جو ہیں وہ سننے کو پڑ گئے تھے. ابھی لیکن حیرانی ہوتی ہے، شروع سے وزارت اطلاعات کی تشکیل ہے اس طرح ہے، وہ نئی ملک اس کی مخالفت کرتے رہتے تھے. اللہ نے ان کی مغفرت کرے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اپنا فواد کی بعد میں ان کی صلح بھی ہو گئی، لیکن یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ منشور کیا تھا کہ وزارت اطلاعات کا خاتمہ کر دیا جائے گا. خاتمہ کر دیا جائے گا. اور اب یہ ہے کہ وزارت اطلاعات اس لیے ہے کہ ناک رگڑی جائے میڈیا کی. میڈیا کیا ناک رگڑیں گے بھائی؟ آپ کی حکومت سال ہے، 2 سال ہے، 5 سال ہے، جتنا عرصہ بھی ہے، ایک دن آپ چلے جائیں گے. یہ میڈیا جو ہے، یہی آپ جو کچھ تاریخ آپ متعین کرے گا، یہ میڈیا متعین کرے گا. اچھا پھر یہ ہے کہ مخالف اخبار میں دانا حکمران وہ ہوتا ہے. قائد اعظم نے ایک پارسی اخبار نے بھی اس کو بلایا. دیکھیں شاید اس کا نام مجھے یاد آ جائے، بہت پرانی بات ہے، وہ اس کی کتاب کا ذکر ہوا تھا. اور اس سے کہا کہ میں تم سے مشورے کرنا چاہتا ہوں. وہ ہمیشہ قائد اعظم کے خلاف لکھتا تھا. قائد اعظم نے اس سے کہا، ممبئی کا جرنلسٹ تھا، کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کرپٹ نہیں ہو، تمہاری رائے ہے، اور میں تمہاری رائے کو اہمیت دیتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ آدمی جو ہے وہ اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، اس نے سوچنا شروع کیا. اس کی آٹو بایوگرافی ہے دین کمز حضرت علی. اس نے جناب علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا، مسلمان ہو گیا. اور وہ بڑا تھا، وہ ٹروتھفل آدمی. اس کی کتاب جن لوگوں نے، میں نے پڑھی نہیں پوری، لیکن جن لوگوں نے پڑھی ہے ان سے کافی ڈسکشنز ہوئی. بھائی آپ حکومت ہے کیا؟ حکومت ہے صحیح مشیروں کا انتخاب اور مشورہ، وہ نہیں ہے. اور پازیٹیو تھنکنگ، وہ بھی نہیں ہے. یہی ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو اس سے بہرحال کیا ہوگا اس سے؟ ویسے پہلے میں سوچتی تھی ہارون صاحب کہ شاید یہ وزارتی اطلاعات کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم تو اس تمام تر سچویشن کو انجوائے کرتے ہیں. وہ کبھی ان کی اس سے متعلق کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، کبھی انہوں نے آمنے سامنے بٹھا کے حکمران جو ہے نا اس کو باپ کی طرح ہونا چاہیے.
اس کی پارٹی نہیں ہوتی، پوری قوم کا وہ سربراہ ہوتا ہے. جتنا عرصہ وہ وزیر اعظم ہے وہ پوری قوم کا نمائندہ ہے، دنیا بھر میں وہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں. انہیں اپنے وقار کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن وہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مزلت آج کل ایک شاہ محمود اور کوئی دوسرے ذمہ دار خاندانوں کے فرزند جو ہیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، ان کے خلاف ایک کسی نے بنایا ہے وہ کلپ، بڑے ہی سخت الفاظ ہیں اس میں اور بھی لوگوں کے نام ہیں. تو وہ عمران خان صاحب نے ان کا کور گروپ ہے اس پہ شیئر کیا ہے شاہ محمود قریشی کا. حالانکہ شاہ محمود قریشی کو قریب سمجھا جاتا ہے، ویسے تو اسد عمر اور زلفی زیادہ قریب ہیں، لیکن بہرحال اب وہ اس کا لطف اٹھانا ایک دوسرے کو ریڈیکول کر کے ایک عادت بن جاتی ہے، اور یہ اچھی عادت تو نہیں ہے کہ آپ ہنسنے کا اور جگ ہنسائی کا موقع سب کو دے رہے ہوتے ہیں. ہارون صاحب نے بڑی خبر ڈسکلوز کی تھی ہمارے سامنے، شیئر کی تھی لوگوں سے کہ کمرے صاف ہو رہے ہیں نیب کے اندر، بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے، تو کچھ نام بھی آ جاتے ہیں. 4 نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 نام فی الحال 4 نام بتا دیتا ہوں. اپوزیشن کے ہوں گے ہارون صاحب؟ نہیں. اچھا، حکومتی شخصیت. سبطین خان کے خلاف ریفرنس تیار ہے اور ایک وعدہ معافگوا مہیا ہو گیا ہے. چنیوٹ میں وہ یاد ہے نا آپ کو، نواز شریف دکھا رہے تھے سونا اور تانبا، وہ کس کو بھولے گا. اس علاقے میں کوئی جگہ جو ہے لیز پہ دی تھی ایک وعدہ معافگوا ان کے خلاف. ٹھیک ہے، یہ ریفرنس وہ کہتے ہیں تیار ہے اور جلدی دائر ہونے والا ہے. اس میں بچنے کا چانس مشکل ہے، بچنے کا چانس مشکل ہے. میں نہیں کہہ سکتا، دیکھیں نا وہ تو میں دیکھا تو نہیں ہے نا ریفرنس وہ کیا ہے. چلے نیب تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جائے گا. نیب تیاری کے ساتھ ذاتی شہرت اچھی ہے، یہی سے حیرانی. ممکن ہے کہیں دستخط کر دیا ہوں، کوئی غلطی کی ہو، میں نہیں کہہ سکتا. سبطین خان کا طرز زندگی جو ہے اور ان کو اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا وہ ایک کرپٹ آدمی کا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی وعدہ گواہ موجود ہے اور شواہد موجود. صحیح. خسرو بختیار کے خلاف تحقیقات فائنلی جو ہے اب بہرحال سلو ہو رہی ہے، لیکن اب شروع ہو گئی ہے. اور وہ کیا ہے، کوئی ان کے خاندان کی شوگر ملے ہیں اور یہ بجلی کمپنی ہے، بجلی پیدا کرنے والی کمپنی ہے، کہ اتنا بہت سا پیسہ کہاں سے. یہ تو ہے سرکاری، غیر سرکاری. ایک تو جاوید لطیف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد بینک میں ایک ملازم تھے، ڈپٹی مینیجر. غائب ہیں آج کل تو وہ جاوید لطیف صاحب تو ذہنی طور پہ تیار ہیں جی. وہ خود کہتے ہیں سر پہ کپڑا رکھ کے بیچتا تھا، اور وہ کیا آپ کہتے ہیں کہ ان کی 5-6 ارب روپے کی جائیداد ہے، والدہ کے نام پہ ہے، فلاں کے نام پہ ہے، فلاں بھائیوں کے نام پہ ہے. اور یہ کہاں سے آ گیا، وہ خود بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہیں اور کچھ کبھی کبھی ڈپریس بھی نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ خود کو مظلوم بنا کے پیش کریں گے. ٹھیک. طاہر برجیس ہیں. برجیس طاہر صاحب جی، ان کا بھی بڑے پرانے سیاستدان ہیں. یہ اثاثے جو ہیں ان کے کہا گیا ہے، اور یہ دونوں آدمی جو بہت قریب رہے نواز شریف کے. برجیس طاہر تو بہت زیادہ قریب سمجھا ان کو گورنر بنا گیا گلگت بلتستان کا. ہاں جی. برجیس صاحب کا لطیفہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے ایک ٹاک شو میں کہ اگر آپ نواز شریف پہ تنقید کریں گے میں آپ پہ تنقید کروں گا. اچھا. میں نے کہا آپ کو اسی لیے بلایا گیا کیا آپ مجھ پہ تنقید کریں، میری بات کا جواب دیں. یہ کوئی دوستانہ میچ نہیں ہو رہا. برجیس صاحب سادہ آدمی ہیں ویسے، لیکن بہرحال یہ تو 4 شخصیات یہ ہیں. شہباز شریف پہ جب میں نے نیب کے ایک ذمہ دار آدمی سے بات کی تو اس نے کہا جو بات آپ نے کہی ہم آپ سے 100% متفق ہیں. شہباز شریف کو بچایا شیخ رشید. شیخ صاحب کو پکڑ لینا چاہیے. اب شیخ رشید صاحب اگر شور شرابہ نہ کرتے، انہوں نے کہا پچھلی دفعہ ہم نے کیسے پکڑا، ہم نے بلایا پچھلی دفعہ یہ آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے جو 4تھی دفعہ ہمیں بلا لیا، تو ہم نے کہا نہیں اب نہیں بلائیں گے، اور وہ آرڈر ان کے سامنے رکھ دیا گرفتاری کا. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ حکم ہے. شہباز صاحب پہلے سے وہ ذرا محتاط ہو جاتے شیخ صاحب کی باتوں سے. وہ اپنا جو ہے اس کے بعد وہ ان کو حوالات میں لے جایا گیا. وہ کمرے میں نے دیکھے ہیں اچھے صاف ستھرے، چھوٹے ہیں مگر صاف ستھرے کمرے ہیں، اور وہ لے جایا گیا اور 10-15 منٹ وہ سر پکڑے بیٹھے رہے. تو اس دفعہ جو انہیں موقع دیا شیخ رشید نے، اس شیخ رشید صاحب کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی
یہ کیسے ترجمان بن گئے ہیں, یہ وزیر اطلاعات کا رول بھی پلے کر رہے ہیں, ریلوے کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں. چلیے شیخ صاحب کے اوپر بھی آئیں گے, یہ ذرا شہباز شریف صاحب تک یہ بھی رہتے ہیں. ہارون صاحب یہاں پہ حیرانگی کی ایک بات ہے, ٹھیک ہے شیخ صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, پہلے سے الرٹ کر دیتے ہیں مجرم کو کہ بھی تم پکڑے جاؤ گے ذرا بھاگ جاؤ. شہباز شریف صاحب کو پکڑنے کے لیے نیب کی ٹیم جاتی ہے, تقریباً 3 گھنٹے تک وہ لوگ موجود رہتے ہیں, گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا, شہباز شریف صاحب پکڑے نہیں جاتے. شیخ صاحب تو ایک دوسرا پہلو ہے, سوال یہ ہے کہ وہاں سے واپسی ہو جاتی ہے, گھر کے اندر سرچ نہیں کرنے دیا جاتا, واپسی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب آپ دیں گے؟ ظاہر ہے کسی نے بچانے کی انہیں کوشش کی ہوگی, ظاہر ہے کسی نے منع کیا ہوگا, ان کے تعلقات تو ہے نا, مطلب مفاہمت کا بیانیہ بک گیا, ان کے مراسم تو ہے نا, منت سماجت ہوگی. شہباز شریف کی گرفتاری کی بہت ریپرکشنز ہیں, اس میں اس کو جب گرفتار کیا جائے گا تو تنہا نیب اس کا فیصلہ نہیں کرے گی, اس کے لیے کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا, مشورہ کیا جائے گا. عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں ان کی گرفتاری, اس لیے دیکھیے پارٹی کے اندر کشمکش ہے. محترمہ نے, مریم نواز نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے, کوئی ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں ہے, کوئی بات نہیں کی ہے. چچا کے ساتھ پارٹی کے صدر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے نقطہ نظر سے تو بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر تو وہ دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہ جو انہوں نے انٹرویو دیا نا, اس سے مسئلے گمبھیر ہونے شروع ہو گئے. جی میں تو وزیر اعظم بن رہا تھا, میرے کابینہ میں ڈسکس ہو رہی تھی یہ وہ, اس سے کان کھڑے ہوئے حکومت کے لوگوں کے کہ بھئی یہ تو کوئی لین دین ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لیے خطرہ بن ہے. لیکن ان کی گرفتاری سے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو ان کا پولیٹیکل کیریئر بہت بری طرح تباہ ہو جائے, ختم ہو جائے, یا اگر ہمدردی کی کوئی لہر اٹھے کوئی مدد تو آ اس جائے کا انہیں فائدہ ہو اور کل حالات بدلیں. لیکن نیب کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں, صرف ان کے خلاف نہیں, بیگمات کے خلاف, صاحبزادوں کے خلاف, داماد کے خلاف, ٹی ٹیز کا ایک طویل و عریض سلسلہ ہے, اربوں روپے کا لین دین ہے ان لوگوں کے ذریعے جن کے کوئی آمدن نہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں, جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے, اس لیے ان کے بچنے کو, اور وہ یہ کہتے ہیں ہم ڈٹرمنڈ ہیں انہیں گرفتار کر. اچھا لیکن ہارون صاحب اس میں بھی 2 پہلو آ رہے ہیں. اگر تو شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائیں گے, ایک لمبی مدت کے لیے اندر چلے جائیں گے, مفاہمت کا جو بیانیہ لے کر وہ آئے تھے, اس کا مطلب ہے وہ تو دم توڑ جائے گا, نواز شریف صاحب کی پارٹی ایک مرتبہ پھر سے جارحانہ انداز میں آ جائے گی, جو ان کا بیانیہ ہے کہ جارحیت دکھاؤ, اگریشن دکھانا چاہیے. بالکل صحیح نتیجہ آپ نے اخذ کیا ہے. اگر شہباز شریف صاحب جیل چلے جاتے ہیں تو مفاہمت کا بیانیہ تو اسی دن وہیں دم توڑ دے گا. وہ حالات اس وقت سازگار نہیں ہیں, کرونا کی وجہ سے احتجاجی جلسے کرنے کے لیے نواز شریف صاحب آ نہیں سکتے, ان کا مزاج بھی نہیں ہے, وہ زیادہ تکلیف نہیں جھیل سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کنفنٹریشن بڑھ جائے گی اور ماحول میں تلخی بہت گھل جائے گی. لیکن ہارون صاحب اگر جیل چلے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن ہمدردی کی جو لہر اٹھے گی, اس سے ان کو کتنا فائدہ ہوگا شہباز صاحب کو, کیونکہ ہمیشہ ان کی ہمدردی ملتی رہی ہے. میں نہیں کہہ سکتا, میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. دیکھیے احتساب کا تو ایک اصول ہے نا جو ہم ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں, بھئی پکڑنا ہے تو ہر کرپٹ کو پکڑو, آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو پکڑے نا. صحیح. تو پھر یہ شیخ صاحب تک, اب چلا شیخ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, یہ شیخ صاحب تک ساری باتیں کہاں سے پہنچتی ہیں ہارون صاحب؟ یہ نیب جو کارروائیاں کرنے والا, اگر آپ معلوم کرنا چاہیں, شیخ صاحب الرٹ آدمی ہیں, مینٹل انرجی بڑی ہے, معلوم کرنا چاہیں تو کچھ نہ کچھ معلوم ہو ہی جاتا ہے. اپنے سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں, لیکن نقصان پہنچ رہا ہے ان کے ترجمے سے. دیکھیں کیسے نقصان پہنچ رہا ہے, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ شیخ صاحب نے دعوے کر کے پالیسی بیان بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک بریک سے واپس آ کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں, اور نیب جو کارروائی کرتا ہے برآمد کیا کرتا ہے, یہ بھی میں جاننے کی کوشش کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نیب سے متعلق بات چل رہی تھی اور شیخ صاحب کی بات ادھوری. اچھا بھائی, وہ نیب والے یہ کہتے ہیں, ابھی ایک ذمہ دار آدمی سے بات ہوئی, اس نے کہا ایک ایک کمرے کی تلاشی لی گئی, خواتین کے کمروں کی بھی تلاشی لی گئی, اور 3 خواتین پولیس افسر موجود تھیں, انہوں نے تلاشی لی, ہرگز وہ وہاں نہیں تھے. یہ سٹوری پھیلائی گئی ہے اور اس میں ممکن ہے بعض پولیس افسر بھی شامل ہو, یہ کنفیوژن پیدا کر. اچھا ویسے میں بتا دوں ہارون صاحب, ٹھیک ہے نیب والے جو کہہ رہے ہیں, مگر کچھ انفارمیشن ہمارے پاس بھی آ جاتی ہے.
3 لوگوں کا کہا گیا کہ وہ اندر گئے مگر ریسیپشن سے آگے انہیں جانے نہیں دیا گیا. باقی نئے والے جو آدمی مجھے بتا رہا ہے I trust him, he is a truthful person. وہ غیر مدر. چلیں امید کرتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہوں گے. چونکہ ایک آدمی کو آپ جانتے ہوں اور مدتوں سے جانتے ہوں اور معلوم ہو کہ وہ جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہے, پھر جھوٹ کا تو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا آتے ہیں شیخ صاحب کے اوپر. شیخ صاحب اپنے ریلوے کو تو بہتر کر نہیں سکتے, ڈیلی آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, نیب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, حکومت کے بارے میں پالیسی بیان داغ کے چلے جاتے ہیں, کوئی ان سے پوچھنے والا کیوں نہیں؟ شیخ صاحب کو وہی مسئلہ ہے جو اس کو بھی ہے, فواد کو بھی ایڈکشن ہے کیمرے کی, اخبار میں چھپنے کی. شیخ صاحب کسی جلسے سے خطاب کرتے تھے نا, میں اس زمانے سے نہیں جانتا ہوں, جب یہ ایمن بھی نہیں تھے, تو وہ کسی جلسے سے خطاب کرتے تھے تو وہ اپنا 10 آدمی نے تقریر کی تو یہ سیڑھیوں میں باقیوں کی تصویر پھاڑ کے پھینک دیتے تھے اور اپنی اکیلی تصویر لے کے آ جاتے تھے. وہ خود اپنی تصویر چھپانے کے لیے آتے تھے, اخبار نویسوں سے بڑی PR رکھتے تھے. تو یہ ایڈکشن ہے. اچھا دوسرا وہ یہ تاثر دے رہے ہیں جو بڑا خطرناک ہے, اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا, ناز بھی کر تو باندازہ رہنائی کر. وہ یہی کام وہ کر رہا ہے اپنا شہباز غالب نے کہا تھا کہ ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا, میری تعمیر میں مضمر ایک صورت خرابی. یہی رویہ رہے گا, اس کا نقصان انہی کو پہنچے گا. اور دیکھیے دنیا میں نرمی سے اور وقار سے اور دلیل دینے سے آدمی کی عزت بڑھتے ہیں. تو شیخ صاحب کا مسئلہ ہے یہ, اور ہی gives the impression کہ میں مشرف کے زمانے میں بھی تاثر دیتے تھے, نواز شریف کے زمانے میں بھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ سب سے اہم آدمی وزیر اعظم کے بعد میں ہوں. اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں وزیر اعظم کی, اور اپنے ساتھیوں کی انڈائریکٹلی توہین کرتے ہیں کہ یہ شوگر مافیا ہے, یہ فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, میں نے تو صاحب بات کر دی, میں تو خان صاحب سے کہہ دیا, میں تو خان صاحب سے کہہ دیا. یہ وہی صاحب ہیں جو کہتے تانگے کی سواریاں ہیں, اور خان صاحب سے کہتے تھے آپ ان کے بغیر جیت نہیں سکتے تھے. اب وہ سیاست کی مسئلتیں ہیں. وہ ایک کریکٹر کہتا ہے, شیکسپیئر کا ایک کریکٹر کہتا ہے, ایک آوارہ گرد کریکٹر کہتا ہے, وی میٹ اسٹرینج بیڈ فیلوز ان لائف. جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں نا, درختوں کے نیچے کہیں فٹ پاتھوں پہ, وہی اسٹرینج وی میٹ اسٹرینج, یہ اسٹرینج بیڈ فیلوز ہیں. عجیب ہے, ان کا کیا تعلق ہے عمران خان سے, یہ اس کے ساتھ. اور عمران خان اس زمانے میں بھی انہوں نے کہہ دیا تھا جب ایک نگران حکومت کی بات ہو رہی تھی کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنی تو میں موقع لوں گا. ایک تو طاقت سے محبت, ایک اپنی انا کی نمائش, ایک کیمرے سے پاپولیرٹی کی خواہش. یہ جب خان صاحب جیتے تھے نا تب انہوں نے یہ کہا تھا مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. وہ ہم نے دیکھ لیا جیتنے کے بعد کیا کچھ مانگا, تب میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ الیکٹ ہونے کے بعد کیا کچھ مانگا وہ ہم سب کو پتہ ہے. کل بڑا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہونے جا رہا ہے ہارون صاحب, کہا جا رہا ہے بڑے اہم فیصلے بھی وزیر اعظم کرنے والے ہیں. آٹا اسکینڈل, چینی اسکینڈل کے حوالے سے جو ملوث ہوگا اس کے خلاف تحقیقات بھی ہوں گی, انکوائریز ہوں گی, اس کو ذمہ دار کو پکڑا بھی جائے گا. اب مجھے بتائیں, آٹا تو پھر مہنگا ہو گیا ہے, گندم تو پھر بڑھ گئی ہے. خیر آباد کے ایک کام کریں, صرف باقی چیزوں پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. آٹا جو ہے 975 روپے بک رہا ہے, 800 روپے والا. ابھی دو کام کریں. ایک تو گندم ریلیز کر دیں. آپ نے کیا کرنی ہے, 6.2 ملین ٹن آپ کا کچھ گندم ریلیز کریں, ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ خیر آباد کے پل سے وزیر اعظم صاحب یہ بات سمجھ لیں کہ 5 روپے من کے حساب سے پیسے لے کے گندم جا رہی ہے. جب رات ہوتی دکھائیں, وہ میں نے کہا تھا دکھائیں ذرا فل سکرین پہ اس کو پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں. جب رات لوگوں کو سمجھ اترتی ہے ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, تو ٹرک جو ہیں وہ درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے وہاں سے جاتے ہیں, اور پیسے اس میں پولیس بنا رہی ہے. یہ سمگلر مافیا اتنا طاقتور ہے کہ بار بار ہم کہتے ہیں پولیس کی اصلاح کے بعد. ادھر پرلی طرف کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ادھر تو پیسے ادھر سے جاتا ہے, یہ نظر بھی آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. ہارون صاحب ایک تو یہ ایشو ہے جس نے ہمیں گریبان سے پکڑا ہوا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فلور ملز ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ جب ہمیں گندم مہنگی ملتی ہے تو ہم سرکاری نرخوں کے اوپر اسے آگے نہیں پرووائڈ کر سکتے. ہمیں مہنگی ملتی ہے, سرکاری نرخ کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آٹا تو آٹومیٹکلی مہنگا ہوگا. بعض باتیں صحیح ہیں, بعض باتیں بالکل غلط ہیں. آدھی ملیں تو ایسی جو چلتی ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے, گندم ہی بیچ دیتی تھی. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت انہیں گندم مہنگی مل رہی ہے, تو اس کا حل ہے نا. حکومت نے اب گندم کا ذخیرہ کر کے کیا کرنا ہے, اس پہ اخراجات ہی بڑھتے چلے جائیں گے نا. ٹھیک ہے, کچھ ذخیرے خالی کریں, دے دیں ان کو. دیکھیے روکنی تو ذخیرہ اندوزی ہے, روکنی تو گرانی ہے.
تو فلور مل والے جتنا اپنا وہ رکھ سکتے ہیں نگرانی اس کی ذمہ داری قبول کریں، فلور مل کے عہدیداروں سے بیٹھ کے بات کریں کہ یہ گندم جو ہے آپ بیچیں گے نہیں، ذخیرہ اندوزی اس طرح نہیں کریں گے کہ مسائل پیدا ہو معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، تو وہ گندم انہیں دے دیں۔ ان کا ایک یہی نقطہ ہے ہارون صاحب کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ آٹے کی قیمتیں کم ہو جائیں لوگوں ویسے یہ کمال ہے، گندم کا کوٹا ہمیں فراہم کرے حکومت۔ ہاں ٹھیک ہے، کوٹا فراہم یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے عجیب نظام ہے، جیسے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی عرض کیا تھا شاید، عجیب نظام ہے۔ کاشتکار رو رہا ہے مجھے 1600 روپے مل سکتے تھے، میری 1400 روپے میں اٹھا کے لے گا۔ مل والا رو رہا ہے کہ مجھے خریدنے نہیں دیا۔ حکومت کو کم از کم 600 روپے 700 روپے من اس میں نقصان ہوگا، عوام کو آٹا مہنگا ملے گا۔ یہ کیا نظام ہے جی تشکیل دیا؟ اور 2 سال، یہ دوسری فصل آ گئی نا جی، 2 سال ہو گئے ان کو، اور ان کو کوئی نظام وضع نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں یہ دماغ سوزی نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اتنے بڑے بڑے سرمایہ کار عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ حکومت میں رکھے تھے اور بہتر سرمایہ کار ہونا اور بات ہے اور مخلص ہونا اور بات ہے۔ کیا ان کے ساتھی کسی چیز کا کوئی نہ کوئی تعلیم میں ترقی ہے، نہ تعلیمی درجہ، اس پہ تو پیسے نہیں چاہیے، نہ ہسپتالوں میں جہاں روپیہ خرچ کیے بغیر چیزیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں وہاں کوئی بہتری ہے۔ پولیس کو تو عدلیہ کو تو چھوڑ ہی دیں، کسی جگہ پہ ہمیشہ یہ الجھے رہتے ہیں ڈے ٹو ڈے ایشوز میں۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور فرصت عمران خان صاحب اگر ایک کام کرے اپنے وزیروں سے کہ خدا کے لیے خاموش رہو، یہ کیسی کابینہ ہے؟ اجلاس ختم ہوئے 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو کم از کم 4 5 6 10 اخبار نویسوں کو پتا ہوتا ہے، پوری کاروائی پتا ہوتی ہے۔ وہ کابینہ کے اجلاس سے پہلے ہی پتا ہوتا ہے ایجنڈا کیا ڈسکس ہوگا، کیا باتیں ہوں گی، کیا کیا نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان ساتھیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ حکومت کی جاتی ہے۔ 10 روز میں 2 مرتبہ وہ بیمار تھا اورنگزیب عالمگیر، تو ایک گورنر کو ہٹا دیا اس کے بیٹے نے، معاملات اس کے ہاتھ میں چلے ہوئے، بس بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا تم نے اسے ہٹا دیا۔ ایسے لوگوں کے بل پر تو سلطنت تعمیر ہوتی ہے، وہ تو سونے کا بنا ہوا آدمی ہے۔ اور فارسی کا شعر پڑھا، بہر لحظہ بہر ساتھ بہر دم دگر گوں میں شود والے عالم۔ بھائی یہ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لوگ کون ہیں اور وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اس حکومت میں کوئی ایسا ہے؟ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ اچھا یہ آئی بھی یہ معلوم نہیں کر سکتی، آئی بھی یہ نہیں معلوم کر سکتی، ہو سکتا ہے خان صاحب کے پاس سب رپورٹس موجود ہوتی ہوں؟ نہیں، تو اس سے حکومت کی رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے نا۔ بات ہے تو جتنی کہنے کی اتنی کہنی چاہیے۔ صحیح۔ اس ملک کی کیا بدقسمتی ہے کہ شیخ رشید حکومت کا ترجمان، کیا بدقسمتی۔ خان صاحب کے پاس کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہارون صاحب جس کے بل پر وہ یہ کہہ سکے کہ میں حکومت کے 5 سال پورے کروں گا اور آئندہ بھی واپس آؤں گا؟ حکومت تو دیکھیے یہ جو مہلت ہے نا، رزق جو ہے، مہلت، اقتدار، یہ تو اللہ جانتا ہے کس کو کتنا ملے گا۔ بے شک۔ اس کا اہلیت سے بعض اوقات کوئی تعلق نہیں۔ ظفر جمالی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ وزیر اعظم بن جانا، محمد خان جنیجو کے بارے میں کوئی سوچ نہیں، ویسے وہ اچھے بھلے شریف آدمی تھے، بعض چیزیں سمجھ نہیں سکے، صحیح، ایماندار آدمی، سادہ آدمی تھا بالکل۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بھائی آپ کے پاس جو ڈھنگ کے آدمی ہیں کوئی اسد عمر ہیں مثال کے طور پہ۔ اچھا، ویسے یہ مجھے ایک بات، کراچی کے پی ٹی آئی کے لیڈروں کے بارے کراچی پہ بات کرتے ہیں، اگر ٹائم ہوا بات کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ کراچی کے جو لیڈر ہیں ان کو کراچی کی کوئی فکر نہیں ہے، کراچی تباہ ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کے ذہن میں فیصل واؤڈا صاحب آئے ہوں گے، میں ذرا بریک کی طرف جا رہی ہوں۔ صدر صاحب بھی ہیں، عارف الوی صاحب نے، بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں وہ ہارون صاحب۔ میں بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات کر لوں گی۔ ڈینٹسٹ بہت اچھے، چلیے میرا خیال ہے بڑا اچھے کمپیٹنٹ آدمی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے کراچی شہر، کراچی کے اوپر رول کرنے والی قیادت پیپلز پارٹی، ان کے اوپر لگنے والے الزامات، اور پھر پی ٹی آئی کے جن لیڈروں کی بات ہارون صاحب کر رہے ہیں۔ بریک سے واپس آ کے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی شہر کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ہارون صاحب۔ جس کراچی شہر کے پاس پی ٹی آئی کے اتنے زیادہ لیڈر کراچی کے اندر موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت کراچی کے اندر موجود ہے، آپ شو سے پہلے کہہ رہے تھے وہ شہری یتیم ہے، اس کی یتیمی کی وجہ کیا؟ کراچی یتیم شہر ہے،
نہ کریں ہارون کوئی صاحب، اس اتنے کا اس کے لوگ کوئی اس کا والی وارث نہیں. دیکھیے اس سے کسی نے وفا نہیں کی. لیاقت علی خان کے بعد جتنے لوگ آئے، ایک تو افراتفری کا زمانہ، ایوب خان وہ اردو بولنے والی افسر شاہی کا زور توڑنا چاہتے تھے. بھائی وہ پڑھے لکھے تھے، انہیں حکومت کا تجربہ تھا، وہ یو پی سی پی سے آئے تھے، ملک کی تعمیر میں وہ مدد دے رہے تھے. نیچرلی ان کی آبادی کا تناسب کم تھا، نیچرلی ان کی تعداد وقت کے ساتھ کم ہو جاتی، لیکن شعوری تو پھر وہ کراچی سے اس لیے بھی نفرت کرتے تھے کہ کراچی اپوزیشن کا شہر تھا، جمہوریت چاہتا تھا. کیونکہ کراچی ایک یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ملٹی کلچرل شہر تھا. ہر طرح کے گوا کے لوگ وہاں تھے، بورا وہاں تھے، ابھی بھی بوری میمن وہاں ہیں، بہت سے لوگ تو چلے گئے. اور کراچی جو ہے روشنیوں کا شہر، اس نے کہا تھا فیض نے، ہے روشنیوں کا شہر، خیر ہو تیری لیلاؤں کی، آج کی شب جب دیے جلائیں اونچی رکھیں لو. ہاں جی، یہ بڑی طویل نظم، بہت شاندار، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو سننا تھا. بات یہ ہے ایوب خان نے، بھٹو جو ہے وہ ایک، اب گہرائی میں مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ سندھی قوم پرست تھے. انہوں نے ہر کہیں زرعی اصلاحات نافذ کی، سندھ میں نہیں کی، سندھ کے جاگیردار کو نہیں چھوڑا. ان کے عہد میں کراچی میں کوئی ترقی نہیں. کراچی میں ترقی کب ہوئی ہے؟ مشرف کے دور میں نعمت اللہ خان بنے میئر تو اس کا ترقیاتی بجٹ 2 ارب سے کوئی 38-39 ارب روپے ہو گیا. ذرا تناسب اندازہ کیے، شہر کی شکل ہی بدل گئی. مصطفیٰ کمال آئے، انہوں نے بھی نہلے پہ دہلا مارا، انہوں نے جان لڑا دی اس کی ترقی کے لیے. اس کے بعد 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن پانی چاہیے، 55 کروڑ گیلن ملتا ہے. لیکن ایک عجیب کوڑا آدھا اٹھایا جاتا ہے. کبھی دنیا کے کسی شہر میں یہ بھی کوئی کوڑا ہی نہ اٹھایا جائے. اسے ہیٹ کرتے ہیں کراچی شہر سے. سندھ کا جو جاگیردار ہے سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ باصلاحیت لوگ ہیں. کوٹا کتنا جی؟ 40%، 60% دیہی سندھ کا ہے. مگر کتنی ملازمتوں کے امتحانات ایسے اس میں ایک بھی کراچی کا لوکل سٹیزن نہیں آیا. ڈومیسائل جعلی بنا لیے جاتے ہیں دیہی سندھ کے لوگوں کے، اور 100% لوگ ان کے بڑھتے. ایسا ظلم ایک لاوا پکڑا، ایک لاوا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی بھی پھٹے گا، کسی وقت پھٹے گا. پہلے بھی تو یہی ہوا تھا نا. دیکھیے الطاف حسین جو انڈیا کی مدد سے اور امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے جس نے 16,000 شہریوں کو قتل عام کیا اور خدا نے اس کو رسوا کیا، اور مزید رسوا کرے گا، برگا اس کو سوشل فیبرک تباہ کر دیا، اس کی اخلاقیات ختم کر دی، تعلیمی ادارے تباہ کر دی، ہر چیز برباد کر دی. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے وہ احساس محرومی تھا. کراچی کو اس کا حق تو نہیں دیا گیا. یہ کوٹا کیا مطلب ہے بھائی؟ کوٹا ہوتا ہے 5 برس کے لیے کسی ان کو دیہی سندھ کے تعلیمی ادارے بہتر بنائیں، اس پہ بہت پیسہ خرچ کریں، وہاں سے بڑے پڑھے لکھے سندھی ادب اگر آپ پڑھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. سندھی بڑا کریٹو، سندھی بڑی ترقی یافتہ زبان ہے، بڑا کریٹو دماغ ہے. بھائی آپ ان کی تعلیم پہ توجہ دیں، انہیں ہنر زیادہ سکھائیں، انہیں تعلیم زیادہ دیں. ٹھیک ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اب کراچی شہر کے اندر. دیکھیے جو سندھی ذہن ہے وہ کمتر نہیں ہے. وہ فوج سے میں نے پوچھا جو فوج میں سندھی آتے ہیں، انہوں نے کہا ایکولی گڈ سولجرز. اچھا بھائی آپ یہ کیا دھونس آپ کر رہے ہیں کہ لوکل کوئی آدمی نہیں ہے، گلیاں تباہ، سڑکیں تباہ. اور یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آ رہی ہے آپ کے صدر صاحب بڑے لائق آدمی ہیں جی. صدر صاحب کبھی بات ہی نہیں کرتے کراچی کے مسائل پہ. وہ گورنر صاحب ہیں، کیا انہوں نے کیا کراچی کے لیے؟ مجھے اسد عمر صاحب پہ حیرت ہے. میں نے عمران خان صاحب سے کہا ایک دفعہ حکومت بننے سے کچھ دن پہلے، او بھائی ایک آدمی کو دو کراچی، کہ آسمان سے آدمی لے کے آؤں. میں نے کہا جو اویلیبل لوگ ہوتے ہیں ان میں جو بہتر آدمی ہیں. عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ کسی دوست کو بنانا ہے، اب وہ ان کے بس کا نہیں ہے. صدر صاحب جو ہیں وہ اس میں بڑی ہیلپ کر سکتے تھے، ملتے ہی نہیں لوگوں سے. صدارت کا عہدہ ہی شاید ایسا سمجھا جاتا ہے ہارون صاحب کے اس میں نہیں. عمران خان صاحب نے کیا کر لیا؟ آپ عارف الوی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے خود کراچی شہر کے لیے کیا کر لیا؟ وزیر اعظم صاحب کچھ بھی نہ کرتے، 2-3 آدمیوں کی کمیٹی بنا دیتے. وہ گرین لائن کب سے پڑی ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ویسے کا ویسا ہے. یہ جو بس لاہور ہم لاہور کے رہنے والے ہیں، شہر سے ہمیں محبت ہے، مگر یہ ٹرین تو وہاں چلنی چاہیے تھی جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. اللہ خان نے چینیوں سے اگریمنٹ کر لیا تھا BOT پہ، اور شوکت عزیز نے اسے سبوٹاج کر دیا.
وہاں اس کی زیادہ ضرورت اور اس لائن پہ بات کر رہے ہیں ووٹ یہاں سے لوکل ریلوے چلتی رہی ہے، پھر وہ ریلوے کی زمین پہ مکان بن گئے، آپ چیف جسٹس صاحب لگے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کی باتوں پہ قائل ہو گئی کہ کراچی ایک یتیم شہر ہے۔ اب کراچی کی قیادت کی طرف بڑھتے ہیں ذرا۔ جو الزامات لگے کل امریکی خاتون نے جو الزامات لگائے پیپلز پارٹی کی قیادت پر بڑے نامور لوگوں کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، اس کا ریاکشن بھی آج آ گیا ہے کہ مقدمہ درج بھی کیا جائے گا، درخواست دے دی گئی ہے، مگر وہ خاتون بھی اس چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ سوال یہ کہ اچانک سے وہ خاتون کیسے برآمد ہو گئی؟ نہیں اچانک نہیں جی، وہ کیا حفیظ نے کہا تھا کہ نصف صدی کا 2-4 برس کی بات نہیں ہے، نصف صدی یہ 10-12 برس کا قصہ ہے، اور ابھی ہر ایک پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے نا، ابھی دوسری پارٹیوں کا ذکر آئے گا۔ کون؟ دوسری پارٹی جو ہیں، جو بڑی پارٹیاں ہیں، اب ہر ایک کا نام لیا۔ بڑی پارٹی تو اس وقت تحریک انصاف ہے، بڑی پارٹی۔ نون لیگ کا تو اس نے کہہ دیا، اس کے بتاؤ یہ عجیب و غریب، جو اقبال نے کہا تھا، حیات تازہ لائی اپنے ساتھ لذتیں کیا کیا، جہالت خود فروشی نہ شکے بھائی حبس، یہ وہاں دیکھی جاتی تھی اسلام آباد میں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ایوان صدر میں دیکھی جاتی تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دوسرے جو لیڈر ہیں پارٹیوں کے ان سے بھی ملتے جلتے دیکھی گئی۔ یہ جیسے ہماری ٹک ٹاک والی عورتیں، یہ اتنا ہی کھوکھلی ہماری اشرافیہ ہے۔ دیکھیے یہ وہ جو چیزیں جاری کر رہی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں، کتاب ہے چھپی ہے، اس میں سے جاری کر رہی ہیں، کچھ تصویریں بھی اور کچھ اقتباسات بھی، کچھ ای میلز بھی ہیں۔ اب یہ جو لوگ جب اندھے ہو جاتے ہیں ہوس میں، تو بہت سے نشانات چھوڑتے ہیں، اور انہوں نے بڑی خوفناک چیزیں ان کے پاس ہیں، کچھ انہوں نے جاری بھی کی ہیں، کچھ پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کچھ مرحومین ہیں، اس کا میڈیا اس کا تذکرہ نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں دیکھیے، وہ امریکی شہری ہیں، وہ خود کو پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے تو امبیسی کو بتا دیا تھا، وہ کہہ رہی میں اچھا، لیکن وہ سوال یہ، ویسے ان کے بارے میں بھی بڑے سوالات ہیں۔ او بھائی، ایک لیڈر کے ساتھ آپ کہتی ہیں ایک لیڈر میرے ساتھ جاتی، پھر دوسرے کے پاس کیوں گئی، پھر تیسرے کے پاس کیوں گئی، پھر آپ کو اتنے عرصے کے بعد اسے انکشاف کا خیال کیوں آیا؟ یہی کوشچن ہے کہ اتنے عرصے کے بعد کیا ان کی پشت پناہی یہ ساری جتنی چیزیں ہیں نا، یہ کھل کے سامنے آئیں گی، اور اس میں بہت رسوا ہوں گے لوگ۔ لیکن ہارون صاحب، ابھی تاثر ایسا ہی مل رہا ہے کہ شاید اس خاتون کے پیچھے کوئی موجود ہے، کسی کی پشت پناہی حاصل ہے، میں نے آپ کو بتایا جس کی وجہ سے یہ سب میں نے بتایا لوگ ان سے ملتے تھے، جب لوگ ملتے تھے تو ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی لوز ٹاک کرنے والی، بعض خواتین لیڈرز کا بھی ذکر آئے گا، اچھا لوز ٹاک کرتے ہیں۔ اور وہ جو کتاب کا آپ کو بتایا ہے وہ ہے، ویسے آپ کراچی اور لاہور کے ان سرکلز میں جو لوگ موو کرتے ہیں، ان کے پاس بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی کوئی اخلاقیات تو نہیں ہے۔ یہ جو سو کالڈ اشرافیہ ہے، اس میں اچھے صاف ستھرے لوگ بھی ہیں، کم ہیں، زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی ہیں۔ اور اب کون سی کہانی سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے؟ جو وزیر جو یوسف رضا گیلانی نے اور دوسرے جو صاحب ہیں، مخدوم شہاب الدین صاحب کی تردید کی، تو بڑے کمزور لہجے میں تردید کی، اور یہ گیلانی صاحب نے کہا وہ تو دہشت گردی کا زمانہ تھا۔ یہ کیا دلیل ہے؟ یہ کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آج ایک بڑے لیڈر نے فون کیا تو وہ ہنس رہے تھے، وہ کہہ رہے یہ کیا جواب اس نے دیا ہے کہ دہشت گردی کا زمانہ تھا۔ اور بس اس پہ زیادہ نہیں میں بات کرنا چاہتا، لیکن ہارون صاحب ایک کوشچن ہے، جو لوگ یہ سوال کریں کہ وہ خاتون ایوان صدر میں کیا کر رہی تھی اس وقت، آج سے 10-11 سال پہلے کی جو بھی کہانیاں ہیں، اور وزیر داخلہ کے پاس کیا لینے گئی تھی، اور وزارت خارجہ میں وہ ٹک ٹاک والی لڑکی اس سینسٹیو جگہ پہ کیا کر رہی تھی، پولیٹیکل جتنی بھی ہماری ایلیٹ ہے اس کے اوپر اسی قسم کے الزامات آتے ہیں، اسی قسم کی چیزیں آتی ہیں، ویڈیوز آ جاتی ہیں ہارون صاحب۔ تو جھوٹی تو نہیں، بہت سی سچی بھی ہوتی ہیں، ہم کیا کریں اس کا، کیا کریں؟ یہ سچی تو ہوتی ہیں، مگر کوشچن وہی آ جاتا ہے پھر ان الزامات کو جھٹلایا کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے میں جب آپ سے کہتا ہوں نا، جھٹلایا تو کون کوئی جرم دنیا میں، اسی لیے میں کہتا ہوں نا، ان سب کو دفن ہونا ہے، ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کاروباری حکومت چلا سکے۔ وہ دیکھیے بلاول بھٹو نے آج کیا کہا، وفاق، دیکھیے وہ عمران خان پہ تنقید نہیں، وفاق یعنی پاکستانی مجرم ہے، وہی سندھ کارڈ کا استعمال، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ٹڈی دل کے لیے کچھ نہیں کیا، پیسے تو آپ کے پاس ہیں، آپ نے تھر کے لیے کیا کیا ہے؟ ایڈز پھیل جاتی ہے، کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے، ایک نوکری بغیر پیسوں کے ملتی نہیں ہے وہاں پہ، تھر میں بچے جو ہیں کو ساری آبادی جو ہے چند ٹکیاں ہر ایک کو دی جائیں، وہ دوائی کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں کہ دی جائیں تو وہ پوری خوراک کھانے لگے، چہرے نچڑے ہوئے ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، چہروں پہ ویرانی ہے، اس کے لیے تھر کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟
صحیح، اور یہ چلیے، تنہا مرکز کی وقت ذمہ داری میرے پاس اور ہارون صاحب۔ تباہ جو ہوئی اسٹیل مل کہہ رہے ہیں جی اسٹیل مل کو اس کے اوپر خسارے میں، تنقید، تو آپ کی والدہ صاحبہ کے زمانے میں ہوئی، آپ کے والد صاحب کے زمانے یہ میں بس بلاول صاحب حقائق سے شاید نا آشنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ، آشنا ہیں، چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہے۔ چلیے بہت شکریہ ہارون صاحب، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ تمام دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔